गुड इवनिंग। पुराने अहद नामा में से खरूज की किताब और उसका चौथा बाब, The book of Exodus from the Old Testament, and we will be looking at chapter 4 this evening. आपको याद होगा कि पिछले बाब में, बल्कि उससे भी पिछले बाब से जो बाइबल स्टडी चलती आ रही थी, तो खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने उसे बुलाया कि वो जाए और फिरौन से बात करे ताकि फिरौन उसके लोगों को मिस्र से जाने दे, क्योंकि वो वक्त अब आ गया था कि खुदा के लोग अपने मऊदा मुल्क में, उस मुल्क में जिसका वादा उसने अब्राहम और फिर इसहाक और याकूब से किया था, उस मुल्क में वापस जा सकें। लेकिन उस बुलाहट को सुनकर हम देखते हैं कि मूसा बहाने बनाता है, वो रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता। एक तो उसके दिल में खौफ है कि अगर वो मिस्र जाएगा तो वो वहां पर मार डाला जाएगा, क्योंकि वो एक मिस्री को कत्ल करके वहां से भागा था। अगरचे कि इस बात को अब काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो एक खौफ उसके दिल में है। उसने कहा कि मैं कौन होता हूं कि फिरौन के पास जाऊं। तो खुदा ने कहा, तू मेरा एलची बनकर, मेरा सफीर बनकर जाएगा, मैं तेरे साथ हूंगा, सो डोंट बी अफ्रेड। फिर उसने कहा कि लोग मुझे क्या, तेरे लोग क्या कहेंगे कि तुझे किस खुदा ने भेजा है। और फिर हमने देखा कि खुदा ने वो खूबसूरत नाम अपना उसको अता किया, युद है, वाओ है, याहवे, यहोवा, मैं जो हूं सो मैं हूं। और फिर खुदा ने वादे किए उसके साथ, लेकिन अभी भी उसके दिल से वो शक नहीं निकला। और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथा बाब और उसकी पहली आयत। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। All said and done, Lord, they are not going to listen to me. वो सुनेंगे ही नहीं मेरी बात कि तू कौन है, और तुझे तो खुदा ने भेजा ही नहीं है, और वो शक करेंगे। बहाना नंबर 3 हमारे सामने आ गया। They would not believe me. वो कहेंगे कि तुझे तो खुदा दिखाई ही नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, लाठी। जाहिर है वो अपनी सुसर की बकरियां चराता हुआ यहां तक आया था, तो लाठी उसके हाथ में थी अभी भी। फिर खुदावंद ने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। और यहाँ ये कोई मामूली सांप की बात नहीं हो रही, किसी छोटे से सांप की बात नहीं हो रही, एक बड़े सांप की, अजदहा की बात हो रही है कि वो लाठी एक बड़े सांप में कन्वर्ट हो गई। और इंसानी फितरत है कि जब हम सांप को देखते हैं तो हम पर खौफ तारी हो जाता है, और यकीनन मूसा पर भी ऐसा ही खौफ तारी हो गया होगा। और लिखा है कि वो भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। वाओ, एक बड़ा सांप। मूसा भाग रहा है उस सांप से, और ये भी एक अच्छी अलामत नहीं थी। सांप मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, और जहां मूवमेंट होती है वो उसके पीछे जाता है। ये एक बेवकूफी जो मूसा ने उस वक्त की कि वो वहां से उसने भागने की कोशिश की। उस पर से अब खुदा का हुक्म क्या है, दुम से पकड़ ले उसको। सांप को हमेशा सर से पकड़ा जाता है, दुम से पकड़ना निहायत खतरनाक हो सकता है। वो आपके बाजू से लिपट सकता है, अगर और बड़ा हो वो आपके जिस्म को अपने नरगे में ले सकता है। तो दुम से पकड़ना तो कभी भी सांप को कभी भी कोई हिकमत वाली बात नहीं, लेकिन ये खुदा का हुक्म था। और लिखा, उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, वापस वो लाठी की सूरत इख्तियार कर गया सांप। इतनी देर में मूसा का पल्स रेट और उसका ब्लड प्रेशर आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां चला गया होगा।
تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ خدا نے اس کو ایک نشان دیا، ایک معجزہ دیا کہ جب تو یہ کرے گا ان کے سامنے تو یقیناً وہ اقرار اس بات کو مان لیں گے کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، ان کے باپ دادا کے خدا نے تجھے بھیجا ہے۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکالا تو دیکھا اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ ایڈوانس سٹیج آف لیپریسی، ایک طرف ابھی وہ سانپ کا خوف پوری طرح اس کے دل سے گیا نہیں ہوگا، ادھر اس کا اپنے ہاتھ لکھا کوڑ سے سفید ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کوڑ ایک لا علاج مرض تھا اس وقت، اور یقیناً یہ بھی موسیٰ کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ پہلے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی، دم سے پکڑا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب ہاتھ ڈالا اپنے کپڑوں کے اندر، سینے پر رکھا، باہر نکالا، وہ کوڑ سے سفید ہو چکا تھا۔ دوبارہ کہا گیا ڈال، جب وہی کیا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اور خداوند نے اس کو کہا، اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کرے اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانے تو دوسرا معجزے کے سبب سے یقین کریں گے۔ اور پھر آن دا سیف سائڈ میں تجھے ایک اور معجزہ دے دیتا ہوں، تیسرا بھی دے دیتا ہوں کہ چلو اگر 2 کا نہیں کیا تو 3 کا تو کریں گے۔ اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنے تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ان معجزات کی، ان نشانوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ موسیٰ ابھی بھی ریلکٹنٹ ہے، اس نے ابھی تک ڈھارس نہیں پکڑی مصر واپس جانے کے لیے۔ فرعون میری سنے گا نہیں، تیرے لوگ پوچھیں گے کس نے بھیجا، وہ پھر بھی میرا یقین نہیں کریں گے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ Now, these are facts. کہتا ہے میں فصیح نہیں ہوں، I cannot speak very well. I'm not a good orator. میں بول نہیں سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، میں رک رک کے بولتا ہوں، لکنت ہے، میری زبان کند ہے۔ I'm not a good speaker. چوتھا بہانہ، میں نے کہا یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس کو اپنے لیے امپیڈیمنٹ سمجھ رہا ہے، رکاوٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا کے مشن پر، خدا کے کام پر جانا نہیں چاہتا۔ اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بیک آف دا مائنڈ میں اس کے یہی تھا کہ مصر جانا اس کے لیے خطرناک ہے۔ تب خداوند نے اس سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی خداوند ہوں، میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ ڈونٹ واری، ڈونٹ واری موزز، یہ تجھے بھی میں نے بنایا ہے، تیری زبان کو بھی میں نے بنایا ہے، میں تیری
اسٹرینتھ سے بھی واقف ہوں، میں تیری کمزوریوں سے بھی واقف ہوں، میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. آئی ول بی ود یو، میں تجھے سکھاؤں گا کہ تو کیا کیا کہے. تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تم حکمرانوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، درباروں میں، عبادت خانوں میں پیش کیے جاؤ گے تو گھبرانا نہیں. یہ نہ سوچنا کہ تمہاری زبان کند ہے یا تم اچھے آریٹرز نہیں ہو. کیا ہوگا؟ روح القدس خود تمہیں الفاظ دے گا. And this is the beauty of this book. 1500 years apart. خدا پرانے عہد میں بھی اپنے لوگوں سے وہی وعدہ کرتا ہے جو نئے عہد میں کرتا. اور یہ خوبصورتی ہے اس خدا کے کلام کی. لوگ کہتے ہیں یہ بدل گیا ہے. اتنی کنسسٹنسی مجھے اور کسی کتاب میں نظر نہیں آتی. سو اب تو جا، ہے نا، میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے. تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج. اب بہانے ختم ہو گئے، اب منت سماجت پہ آ گیا. نہیں، پلیز نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، کسی اور کو بھیج دیں. تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا. کسی حد تک تو خدا نے برداشت کر لیا نا. ایک بہانہ، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، چوتھا بہانہ، کوئی نہیں چلنے دی اس کی خدا نے. تو اب کیا کہتا ہے؟ منت کرتا ہوں کسی اور کو بھیج دے. اور اب لکھا ہے خدا کا قہر اس پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا. He's on his way. Help is on its way. سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو. سو یو آر ناٹ alone موزس. پہلے بھی تو اکیلا نہیں تھا، میں تیرے ساتھ جا رہا تھا، لیکن اب ایک فزیکل ہیلپ بھی میں تجھے دیتا ہوں. Your brother Aaron is going to accompany you. پھر دیکھیں یسوع نے کیا فارمولہ اپنایا جب اپنے شاگردوں کو بھیج رہا تھا. 2 by 2، 2 کر کے بھیجا نا. پھر دیکھیں فارمولہ بھی وہی ہے، کنسسٹنسی بھی اتنی ہی ہے. تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، اور تو اسے سب کچھ بتانا. میں تم دونوں کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا. یو ول بی مائی اسپوکس مین، اور وہ تیرا اسپوکس مین ہوگا. اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا. یہ ہے نا، الوہیم. جیسے تو مجھ خدا کا ماؤتھ پیس ہے، وہ تیرا ماؤتھ پیس ہوگا. یسوع نے بھی یہی کہا تھا نا، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میرے باپ نے مجھے بھیجا، میں تمہیں بھیجتا ہوں. We are the mouthpieces, the spokespersons of Jesus, and he was the spokesperson of God. اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا. تو جیسے میں تیرے لیے خدا ہوں، He will be under your command. تو جب ہم خدا کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ساری ریسورسز
ہمارے کمانڈ میں آ جاتی ہیں. خدا ہر چیز کو ہارنس کر کے ہمیں دے دیتا ہے تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں. اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا. اب کسی چیز کی کمی رہ گئی موسیٰ؟ میں تجھے بھیج رہا ہوں، اپنے نام کے ساتھ تجھے بھیج رہا ہوں، اپنے معجزات کے ساتھ تجھے بھیج رہا ہوں، تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھیج رہا ہوں. اب بتا کیا پیچھے رہ گیا. نہیں چلنے دی خدا نے اس کی ایک بھی، because he was the one who was chosen for this task. اور آگے چل کر جب ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک فرق سا موسیٰ نظر آتا ہے نا. جیسے جیسے وہ خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں بڑھتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دونوں نے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے موسیٰ کو؟ فرعون کے پاس. دونوں نے شروع ایک ہی طرح سے کیا. فرعون بھی نہیں مانا، موسیٰ بھی نہیں مانا، لیکن الٹیمیٹلی موسیٰ مان گیا اور فرعون پھر بھی نہیں مانا. یہ فرق تھا. اب یہ سب کچھ ہو گیا. یہ کہاں ہو رہا تھا؟ یہ کوہ حورب پر، کوہ سینا پر، اس جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. موسیٰ اکیلا تھا اس وقت. تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں. یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا. Now, he is a very positive character. اس نے جہاں جہاں موسیٰ نے اسے سلام مانگی، جہاں جہاں موسیٰ نے اسے مدد مانگی، he was always there. اور اب شاید یہ دیکھیں now contrast him to لابن. لابن جو کہ ماموں تھا یعقوب کا، اور وہاں آپ دیکھیں کہ کتنی ریلکٹنس تھی، وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس کو واپس، کیونکہ اس کا کام چل رہا تھا. یہاں پر یترو کا کام بھی تو چل رہا ہے، لیکن کیا ہے، جب موسیٰ نے پوچھا کہ میں جاؤں تو اس نے کہا سلامتی کے ساتھ چلا جا. اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے. اگین ڈز اٹ رنگ اے بیل سم ویئر؟ مصر میں فرشتے نے یوسف کو کیا کہا تھا خواب میں آ کر؟ وہ جو اس بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے، ہے نا، تو اب چلا جا، واپس چلا جا. یہاں پر خداوند موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے. اب تو دیکھیں ناؤ گاڈ ایڈریسز دا ریئل ریزن. پیچھے بیک آف دا مائنڈ، کیونکہ چاہے موسیٰ مان تو گیا ہے لیکن شاید ابھی بھی وہ خوف اس کے ذہن میں تھا، اور خدا کو کنفرنٹ کرنا پڑا، اس فیئر کو، اس کو ایڈریس کرنا پڑا. تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا. اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی. جو موسیٰ کی لاٹھی تھی اب وہ خدا کی لاٹھی بن گئی ہے، اور وہ چل پڑا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا on the way somewhere، اگین خدا اس پر ظاہر ہوا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا. اب اس بات کو بڑا غلط انداز میں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ فرعون کا دل شاید خداوند نے سخت کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس کے دل کو سخت کر دیا خدا نے. خدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے.
یہ تو یوں ہے کہ وہ ہی از omniscient گاڈ، اس کو نظر آ رہا ہے کیا ہوگا. اور فرعون اپنے ملک کا خدا ہے، دیوتا ہے. ایک خدا کیسے دوسرے خدا کو قبول کر سکتا ہے؟ تو خدا کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے اپنا دل پہلے سے سخت کیا ہوا ہے. خدا بدی پیدا نہیں کرتا، لیکن خدا بدی میں سے اچھائی پیدا کرنے کی قدرت ضرور رکھتا. اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے. واو. اب خدا کے کلام میں اور خاص کر پرانے عہد نامہ میں پہلوٹوں کی بڑی ویلیو رہی ہے. پہلوٹے دگنی جائیداد کے دگنے حصے کے وارث ہوتے تھے. پہلوٹے باپ کی گدی پر بیٹھ کر کاروبار سنبھالا کرتے تھے. پہلوٹے گھر کا انتظام چلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو دونا حصہ ملتا تھا. سو پہلوٹوں کی بڑی اہمیت تھی پرانے عہد میں خاص کر. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، میرا پہلوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اسرائیل کے ساتھ عہد باندھنے جا رہا ہوں، اور اسرائیل کو میں اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے استعمال کروں گا. اس لیے وہ میرا بیٹا ہے. تو جو خدا کے مشن میں استعمال ہوگا وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی ہوگی، فرزند ہوں گے وہ خدا کے. I have high hopes of Israel. یہ میرے مقصد کو آگے لے کر چلے گا، اس لیے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پہلوٹا ہے. لیکن یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ اسرائیل کے لیے نہیں تھا. یہ پیغام تھا فرعون کے لیے. اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا. یہوہ یدھ ہے واو ہے یہ فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا میرا پہلوٹا ہے. اب آپ یاد رکھیے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ فرعون مصر کا خدا ہے. اس کا پہلوٹا ولی عہد ہے. وہ نہ صرف اس کی جگہ تخت پر بیٹھے گا بلکہ اس کی جگہ خدا کہلائے گا مصر کا. تو اگر فرعون کی اہمیت تھی پہلے نمبر پر مصر میں، تو اس کے بعد کس کی اہمیت رہی ہوگی؟ فرعون کے پہلوٹے کی. اس نے کہا جیسے تیرے لیے اور مصر کے لیے تیرا پہلوٹا اہم ہے، ویسے ہی میرے لیے میرا پہلوٹا اہم ہے. اگر تو میرے پہلوٹے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں گا. نہ اب یہ دیکھیں آگے بھی چل کر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جنگ بنی اسرائیل کی اور مصر کی نہیں ہے. اس کی کچھ اور ڈائمنشنز ہیں. یہ یہوہ کی جنگ ہے. اور کس کے ساتھ ہے؟ مصر کے خداؤں کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ. اس نے کہا تو میرے پہلوٹے پر ہاتھ ڈالے گا تو میں تیرے پہلوٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے. سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں. اس نے کہا آسانی سے وہ جانے نہیں دے گا، لیکن اس کو پھر بتا دینا کہ یہوہ نے یہ کہا ہے کہ پھر میری اور تیری جنگ ہوگی. تو میرے بیٹے کو، میرے پہلوٹے کو ستائے گا، میں تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں گا. And then Egypt will have no hope. So اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول پر وہ جنگ
ہونے جا رہی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل تو بڑے آرام سے نکال لیے گئے، اصل میں وہ جنگ جن کی تھی وہ انہوں نے ہی لڑی، اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ واہ، واٹ اے سیریس ٹوسٹ ان دا ٹیل۔ راستے میں منزل پر خداوند اس سے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ ایک طرف اس کو تھوڑا بہلا پھسلا کے، تھوڑا ڈانٹ کے، تھوڑا غصے سے بھیجا ہے خدا نے، اب خدا اس کو مار ڈالنے جا رہا۔ Now this is serious, rather very serious۔ موسیٰ کو خدا مارنے جا رہا ہے۔ دھمکی کس کو دے رہا تھا خدا بھی؟ فرعون کو، کہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا، لیکن یہاں اب وہ موسیٰ کی جان کے درپے ہو گیا ہے، اور یہودی ٹریڈیشن کے مطابق فرشتے نے آ کر اس کو دبوچ لیا تھا، موسیٰ کو۔ اور ریزن یہاں تو نہیں بتایا جا رہا کیوں خدا اس کو مارنا چاہ رہا ہے، لیکن آگے جو کچھ سفورہ نے کیا اسے ریزن ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ تب سفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ Moses hadn't circumcised their son۔ موسیٰ نے خدا کے کوننٹ کو پورا نہیں کیا، اس عہد کو پورا نہیں کیا جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا اور جس کا نشان ختنہ تھا۔ اور میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ خدا نے اس کو بیابان میں، مدیان میں ایک زندگی کا ساتھی بھی دے دیا تاکہ مرد خدا اکیلا نہ رہے، ناؤ سی the value of that partner۔ اس نے بھانپ لیا، اس نے جان لیا کہ ریزن کیا ہے، وائے، کیوں موسیٰ پر یہ سختی آئی ہے، کیوں وہ مار ڈالا جائے گا، اور اس نے فوراً ایکشن لیا، اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے چھری بھی نہیں ڈھونڈی، اس نے چکمک جو فلنٹ سٹون ہوتا ہے وہ اٹھایا اور اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ کر موسیٰ کے پاؤں پر پھینک دی۔ اب موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، the tradition, the Jewish tradition says کہ وہ اس کو فرشتے نے جکڑا ہوا تھا، وہ تو اس وقت ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا، تو نے خدا کے عہد کو پورا نہیں کیا، تیری جان جانے والی تھی، اور اگر تیری جان چلی جاتی تو پھر میرا اور تیرے بیٹوں کا کیا ہوتا؟ مجھے خون بہانا پڑا تجھے بچانے کے لیے، مجھے خون بہانا پڑا۔ اور اس کی ویلیو دیکھیے کیا ہوا، تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ بس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے، دلہا شوہر ہے میرا تو، and marriage is a covenant۔ اس نے کہا تو نے میرے ساتھ تو اپنے عہد کو نبھایا، لیکن تو نے اپنے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو نہیں نبھایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا تھا اگر وہ ہو جاتا تو پھر وہ کہانی یہیں پر ختم ہو جانی تھی۔ God takes his covenants very seriously۔ خدا اپنے عہد کو بڑی سنجیدگی سے لیتا۔ وہ یہاں پر موسیٰ کو
ڈلیورر بنا کر بھیجنا چاہتا ہے، منجی بنا کر بھیجنا چاہ رہا ہے، لیکن موسیٰ کی تو شروعات ہی صحیح نہیں ہے، اس کے اپنے خاندان میں اس عہد کی پاسداری نہیں ہوئی ہے. اینڈ دین وی سی سپورا اسٹیپنگ ان، اور وہ اپنے بیٹے کو سرکمسائز کرتے ہیں. Now for us, probably the sign of the covenant is baptism. اور ضروری ہے اگر ہم خدا کے ساتھ عہد میں رہنا چاہتے ہیں، خدا کے اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ عہد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ضروری ہے. بٹ دیر واز اے لیکنگ ان دا لائف آف موزس. اب یہ دیکھیں، یہ یہودی نہیں ہے اس کی بیوی، شی ڈزنٹ نو کہ ختنہ کیا ہوتا ہے اور ختنے کی کیا سگنیفیکنس ہے. لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلا، اس نے وار فوٹنگ پہ وہ کام کیا اور اس کوننٹ کو اس نے پورا کر دیا. اور جو خدا نے کہا تھا نا باغ عدن میں آدم سے کہ میں ایک مددگار تیرے لیے تیرے جیسا بناؤں گا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ جو لیکنگ ہے وہ پوری ہوگی. Whatever you lack, it will be fulfilled by your partner. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سفورہ ویسا ہی کرتی ہے. اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر. God is active on both the ends. موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ تیرا بھائی ہارون تجھ سے ملنے آ رہا ہے. اب ہارون سے کہا جا مل اسے. وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا. Probably they are again at the same place. وہ جو حورب ہے. اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا. بتایا ہے، دکھایا نہیں. بٹ ایرن believed. مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا. اب جب یہاں جا کر ہے، یہاں اردو میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، پرابیبلی ہمیں یہ سینس مل رہا ہے کہ موسیٰ بھی جا رہا ہے، ہارون بھی جا رہا ہے، لیکن عبرانی میں ایسا نہیں ہے. عبرانی میں جو ورب ہے وہ سنگولر ہے، یعنی جا تو دو رہے ہیں لیکن وہاں جو ورب ہے وہ سنگولر ہے کہ they are going as one. خدا نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے اس مقصد کے لیے. they are going as one. اور اب دیکھیں جس کام کے لیے ہارون کو مقرر کیا گیا تھا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے. اچھا، بزرگوں کے سامنے بھی وہ معجزے نہیں کیے گئے، بزرگ بھی ایمان لے آئے. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو تب موسیٰ نے معجزے کیے. تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا. موسیٰ کو سب سے بڑا شک کیا تھا؟ لوگ نہیں مانیں گے. پہلے تو وہ پوچھیں گے کس خدا نے بھیجا ہے، اور جب میں بتا بھی دوں گا کہ تجھ خدا نے مجھے بھیجا ہے، وہ مانیں گے نہیں. بٹ ہیئر وہ کہتے ہیں نا the time was ripe, everything started fitting into the right place. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل تک کم از کم موسیٰ کمفرٹیبل ہو گیا ہے. انہوں نے اس کی بات مان لی ہے، ہارون اس کے ساتھ ہے، اور ایک بھائی کا اپنے بھائی کا بازو بننا، ماؤتھ پیس بننا، آئی تھنک یہ بہت بڑی ڈھارس ہوگی موسیٰ کے لیے کہ ہارون اس کے ساتھ ہے. اگرچہ کہ وہ اکٹھے رہے نہیں شاید کبھی، اور ابھی بھی شاید وہ 40 سال کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، بٹ بھائی بھائی ہیں.
خون بولتا ہے، اور اپنے بھائی کا اپنے ساتھ ہونا موسیٰ کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہوگی. اور وہ دیویخ کیا ہی چنگی گل ہے. ہاں جی. اور پھر وہاں پر بھی ہارون کی داڑھی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پر اب ٹیم بھی بن گئی، پہلا پڑاؤ بھی عبور ہو گیا، لوگوں نے مان لی بات، بنی اسرائیل نے مان لی بات. اور اب نیکسٹ سٹیپ میں فرعون کے ساتھ مکالمہ شروع ہوگا، جس کو ہم اگلے ہفتے سے دیکھنا شروع کریں گے. لیکن جسٹ تھنک، اگر موسیٰ مارا جاتا وہاں، خیر خدا کا کام نہیں رکنا تھا، کوئی اور موسیٰ پیدا ہو جاتا، بٹ بیکاز آف ہز اون فالی وہ مارا جا سکتا تھا. اور خدا نے کیا ہی اچھا پارٹنر اس کے لیے چنا. سارا انتظام چونکہ خدا کا ہے، موسیٰ نے ایک بہانہ بنایا، خدا نے اس کو رد کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچویں پہ تو جا کر اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، کسی اور کو بھیج دے. بٹ الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو گو. اور ناؤ وی ول سی ہم گروئنگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.